अक़वाम आलम को सैलाब समेत कुदरती आफात की होलनाकियों से बचाने और असबाब के तदारुक के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में आलमी कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में हो रही है। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए जामे रोड मैप पेश करने के लिए अहम संग मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल सैलाब की तबाहकारियों के बाइस मजीद 90 लाख अफराद के गुर्बत में जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निपटने, बहाली और तामीर नौ के लिए $16 अरब से ज़ायद इमदाद की ज़रूरत होगी। आलमी मालियाती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर को मौसमियाती तब्दीलियों के सबब सैलाब की तबाहकारियों के बाइस दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान नाअहल और खुद पसंद शख्स है और नफरत की सियासत को फरोग दे रहा है। अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनवाने के अलावा कुछ नहीं किया। IMF से गुज़श्ता हुकूमत के किए गए मुआहदे की सजा आज पूरी कौम भुगत रही है। अब भी ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह करता हूं कि कोई निजकारी नहीं हो रही। हम पर तनकीद कर लें मगर लोगों में मायूसी मत फैलाएं। पूरी दुनिया में एयरपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाता है। पाकिस्तान में भी इसी मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। वज़ीर हवाबाजी और रेलवे साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें करने वाले खुद टेक्नोक्रेट हैं। इंतखाबात अपने आईनी वक्त पर होंगे। सिलेक्टेड वाला तरीक़ेकार न पहले कभी कामयाब हुआ न अब होगा। सब जमातों को आईन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत और सरमायाकारी सैयद नबीब कमर की मीडिया से बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत और चीन के दरमियान 25 साला अहम इक़्तिसादी मुआहिदा तय पा गया। सिंक्योंग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी तेल और गैस के 5 ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए पहले साल 15 करोड़ जबकि आइंदा 3 बरसों में $54 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। मुआहिदे के तहत तालिबान हुकूमत को रॉयल्टी फीस कीमत में 15% आमदनी हासिल होगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। आज रात मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों से मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जो आइंदा 3 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सबब बनेंगी। स्कर्दू में वाक़े सियाहती मकाम कचोरा झील सख्त सर्दी के बाइस जम गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। दोनों टीमें कल प्रैक्टिस करेंगे। ट्रॉफी की रूनुमाई भी कल होगी। दूसरा मैच 11 जबकि तीसरा और आखिरी मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले कराची में होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो मुराद सतपारा में हमारे सतपारा के लोग भी थे, उनके खातिर वो क्लाइंट के खातिर अपनी सीमेंट छोड़ के ऊपर निकल गए। ऊपर देखा तो अजीब कयामत का मंजर था। कोई 47 से 46 के दरमियान उधर लड़के थे।
किसी को पानी मिला किसी को नहीं, लेकिन हमने उन्हें बाहिफाजत नीचे उतारना शुरू कर दिया। 7,900 थे। रेस्क्यू करना कोई आसान बात नहीं है। मोहब्बत है पहाड़ उसाना नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तबाहकुन सैलाब के बाइस पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 14 मिलियन हो गई है, जबकि मजीद 9 मिलियन को इंतहाई गुर्बत में धकेल दिया गया है। मुमताज़ बरतानवी रोजनामे दी गार्डियन में अपने मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा है कि हुकूमत ने अपने कम वसाइल से मजमूई तौर पर हंगामी इमदाद में तकरीबन $1.5 अरब जमा करके मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आलमी बरादरी और पाकिस्तान के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बदतरीन सूरत हाल से बचने में हमारी मदद की। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन के ताउन से किए गए तखमीने के मुताबिक सैलाब से होने वाले नुकसान $30 अरब से तजावुज़ कर गए हैं, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। यही वजह है कि सेक्रेटरी जनरल और मैं 9 जनवरी को जिनीवा में पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि हम सैलाब के बाद की तामीर नौ और बहाली के लिए एक जामे रोड मैप पेश करेंगे, जिसे वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, एशियाई तरक्की बैआती बैंक और यूरोपीय यूनियन की मदद से तैयार किया गया है। इसका पहला हिस्सा बहाली और तामीर नौ के फौरी चैलेंजेस से निपटने से मुतालिक है, जिसके लिए 3 साल की मुद्दत में कम से कम $16.3 अरब की फंडिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान आधी रकम अपने वसाइल से पूरी करेगा, लेकिन हम इस खलीज को पुर करने के लिए अपने दो तरफा और कसीर जहती शराकतदारों की मुसलसल मदद पर भरोसा करेंगे। दूसरा हिस्सा मौसमियाती लचक पैदा करने के लिए पाकिस्तान के तवील मुद्दती विजन का खाका पेश करता है। इसके लिए 10 साल की मुद्दत में $13.5 अरब की सरमायाकारी की जरूरत होगी। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि जिनेवा में होने वाला इज्तिमा हमारी मुश्तरका इंसानियत और सखावत के जज्बे की अलामत होगा। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए अहम संग मील साबित होगी। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। पाकिस्तान हालिया हौलनाक सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों से नबर्द आजमा है। मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्राहम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का इजाला पाकिस्तान तन्हा नहीं कर सकता। हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल और हंगामी इमदाद के तौर पर तकरीबन $1.5 अरब जमा करके मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की। एक तखमीने के मुताबिक हालिया सैलाब से होने वाला नुकसान $30 अरब से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। आलमी बरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने सैलाब से पैदा होने वाली इस बदतरीन सूरत हाल से बचने में पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की दादरसी, उनकी बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम आलम की एक बार फिर तवज्जो इस अहम मौजू पर मरकूज करवाने के लिए 9 जनवरी को जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे। जेनीवा कॉन्फ्रेंस को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, बहाली और तामीर नौ के अलावा मौसमियाती एतबार से पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने के तवील और कठिन सफर का आगाज करार दिया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के नताइज से लाखों सैलाब ज़दगान को यकीन मिलेगा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं। अपनी नौयत में मुनफरिद और इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस के लिए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और आलमी रहनुमाओं को सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की संगीनी से आगाह किया,
جنیوا کانفرنس مشترکہ انسانیت اور سخاوت کے جذبے کی علامت اور سیلاب زدگان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایک جامع روڈ میپ پیش کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جس کے باعث مزید 90 لاکھ افراد کے غربت میں جانے کا خدشہ ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہی ہیں ارم عامر۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے نمائندے کیوٹ اسٹربی نے کہا ہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے مزید 90 لاکھ افراد غربت میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کے باعث 3.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے، 20 لاکھ گھر، 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں، 3,000 کلومیٹر سے زائد ریلوے ٹریک، 439 پل اور 40 لاکھ ایکڑ اراضی تباہ ہوئی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زائد مویشی مر گئے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے 80 لاکھ افراد اب تک بے گھر ہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا پانی اب بھی کم نہیں ہوا۔ اس وقت متاثرین کی سب سے بڑی ضرورت رہائش، زراعت اور ذریعہ معاش ہے۔ سیلاب کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچا اور اگلے سیزن کے لیے فصلیں کاشت نہیں ہو سکیں، جس کے باعث زرعی اجناس اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے نہ صرف غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہوا، بلکہ اسی وجہ سے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 86 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے، بحالی اور تعمیر نو میں مدد کے لیے $16 ارب سے زائد امداد کی ضرورت ہوگی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو صرف 1 سال کا منصوبہ نہیں ہے۔ بحالی اور تعمیر نو کی ضروریات کی 4 اہداف میں درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں حکومت کی صلاحیت سازی، جامع تعمیر نو، صنفی مسائل اور معاش شامل ہیں۔ پاکستان کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اتنی بڑی تباہی سے اکیلے نمٹنا کسی ترقی پذیر ملک کے لیے ممکن نہیں۔ ارم عامر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے کرسٹلینا جارجیوا کو تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کی معاشی مشکلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ حکومت IMF پروگرام مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، توانائی بچت پلان کے تحت بازار رات 8:30 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے متعدد دوسرے اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے، جیسے شمسی توانائی کے استعمال میں اضافہ اور سرکاری دفاتر میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی۔ اس کے علاوہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا درآمدی بل اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس پر قابو پائے بغیر ترقی کا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس درآمدی بل کا بڑا حصہ تیل اور گیس کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ ملک کی معیشت کی موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو گیس اور پیٹرول کا درآمدی بل کم کرنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے اور ملک کی خاطر توانائی کی بچت کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانا اور حکومتی اقدامات کا بھی ساتھ دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے توانائی بچت پلان کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بازار رات 8:30 بجے بند کر دیے جائیں اور شادی ہال رات 10 بجے بند کر دیا جائیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کاروباری شخصیت اور ماہر اقتصادیات مرزا اختیار بیگ صاحب۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ حکومت تو سرکاری شعبے میں بجلی کی 30% بچت کے اقدامات کر رہی ہے اور متبادل قدرتی ذرائع پر بھی کام کر رہی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نجی شعبہ ہے وہ اس بارے میں غور و خوض کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی شرکت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو اس قومی مسئلے پہ مل کے اقدامات لینے ہوں گے اور ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، جو ہم کئی دہائیوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے اپنا لائف پیٹرن بنا لیا ہے۔ یہ جو توانائی کی کنزروینسی یعنی سیونگ کا جو پالیسی اعلان کیے گئی ہے، جو اقدامات کیے گئے ہیں، بڑے کمپریہنسو ہیں۔ اس میں مختلف طریقے سے ہم نے بجلی کے کنزمپشن کو کم بھی کرنا ہے، امپورٹ بل کو، اپنے فرنس آئل، LNG کو وہ بھی کم کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بجلی ویسٹ ہو رہی ہے، جو ہمارے پرانے پنکھے ہیں، انفیشینٹ ہیں، جس میں انرجی دوگنی اور تگنی لگ رہی ہے، ان کو روکنا ہے ہمیں۔ تو میں تو سب سے پہلے
یہ وقت کا تقاضا ہے. پوری دنیا میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں کہیں ہے. میری بزنس کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سنجیدگی سے ان اقدامات کو ہم اپنائیں اور اس میں مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اب جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں جو آرڈنری لائٹ بلب ہیں وہ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں. اب LED اور دوسرے انرجی سیور بلب آ رہے ہیں جس میں انرجی 30% 40% کم خرچ ہوتی ہے. کیوں نہیں پاکستان میں یہ آرڈنری لائٹ بلب جو ہیں وہ بند کیے جائیں؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 فروری سے انہوں نے اس کے لیے انرجی لائٹ بلبوں کو پروڈکشن مینوفیکچرنگ بند کرنے کا اعلان کرا ہے. اسی طرح جو پنکھے ہمارے پرانے ان میں جو موٹریں لگی ہوئی ہیں جس طرح سے وہ چلتے ہیں وہ اپنی رفتار وہ انرجی زیادہ کھا رہے ہیں. 40% انرجی 50% انرجی زیادہ ہے. ان پنکھوں کی بھی امپورٹ یا مینوفیکچرنگ بند کریں اور ان کی جگہ وہ پنکھے لائیں جو مؤثر ہوں, جس میں انرجی ویسٹ نہ ہو, جس میں زیادہ انرجی کا کنزمپشن نہ ہو. پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کیٹل چائے بنانے کے لیے صبح جلتی ہے تو وہ شام تک آن رہتا ہے وہاں پہ. اس سے ہیوج بجلی کا جو اماؤنٹ آئے ہیں, فگریں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ہم پاکستان میں ابھی تک پرانی بائک جو ہے جو پیٹرول کھاتی ہے وہی چلا رہے ہیں. ہم ای بائک آ گئی ہے دنیا میں, بجلی سے چلنے والی, بجلی سے چارج ہونے والی موٹر بائک. اس سے $3 بلین کا ہم پیٹرول اور یہ پیٹرولی مصنوعات کم کر سکتے ہیں اگر ہم ای بائک پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ساتھ ای بائک پہ نہیں جا سکتے, بٹ فیز وائز ہم نے جانا ہوگا اور آنے والے وقت کا تقاضا بھی ای بائک ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے 65, اس سے ہمیں تقریباً 62 بلین روپیز کی بچت ہوگی جو ایک بہت بڑی سیونگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نے ڈے لائٹ نہیں کرتے یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دے دی ہے, صبح 7 بجے ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم اس کو 12 بجے تک ضائع کر رہے ہیں, استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹائم صبح کم ہم استعمال کرتے ہیں ہم رات میں 12 بجے تک مارکیٹوں کو اور شاپنگ مالز کو یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے انرجی وہ لائٹ جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو. ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جو کام دن کی روشنی میں ہو سکتا ہے, مثلا خریداری, شادی بیاہ, ہم وہ کام بھی رات میں کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے بازار دن 12 بجے کھلتے ہیں اور رات 12 بجے تک کھلے رہتے ہیں. اس رویے کو تبدیل کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے اور اس میں ٹرینڈ سیٹر کون بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے, مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. ہماری دکانیں نہیں کھلتی 11-12 بجے سے پہلے. ہمارے جو شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں صبح میں تو ہے ہی نہیں, 7-8 بجے جا کے ہم مارکیٹوں کو رخ کرتے ہیں تو انہیں یقیناً 11-12 بجے تک ان مارکیٹوں کو چلانا پڑتا ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا دکانداروں کو بھی اور خریداروں کو بھی. خریداروں کو ایک تو یہ ہے کہ ہم جلدی نکلیں, 4-5 بجے ہم جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں, 8-8:30 بجے تک کا ہمیں ٹائم ہے. شادیاں پنجاب میں بھی ایک وقت پہ ہوتی ہیں جو 10-10:30 بجے کا وقت ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایگو کا مسئلہ خدا را نہ بنائے. آپ نے پچھلے سال, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, $18 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات اور فرنیس آئل امپورٹ کیا تھا, اور جس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ $50 ارب کا سال کے آخر میں ہوا تھا, جس نے ہمارے تمام بیرونی ذخائر کو چاٹ لیا تھا, ختم کر دیا تھا. تو ہمارے پاس ڈالر اب نہیں ہے, یہ آپ سمجھیں. سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے, سری لنکا میں راشننگ ہو رہی ہے جو پیٹرول کی ہے. اسی طرح ہم بھی اگر 4 گاڑیاں ہیں تو 1 یا 2 گاڑی اس کو استعمال کریں. ہم زیادہ لوگ ایک ساتھ جا سکیں, بھائی باپ بیٹا ایک ساتھ جا کے ہم اتر سکتے ہیں, ڈراپ ہو سکتے. یہ سب مائنڈ سیٹ ہے, ہوتا ہے دنیا میں ایسا. ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ پنچ اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن اب آپ کے پاس ریزرو $4.6 بلین رہ گئے ہیں جو بمشکل سے 1 مہینے کی امپورٹ بل کے قابل ہے. آپ کے روپے پہ پریشر ہے, روپیہ جو مارکیٹ میں ہے, اوپن مارکیٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں $255-260 تک ہو گیا ہے.
تو آپ اب اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکتے بل، امپورٹ بل، کہ پھر 18-20 بلین کی آپ فرنس آئل امپورٹ کریں، LNG امپورٹ کریں. لہٰذا ہمیں اپنی اس کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوگا. جب آپ امپورٹ کی کنزمپشن کو کم کریں گے تو آپ کو اس کی بجلی کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوگا پورے دنیا میں. بلکہ ابھی میں آیا ہوں ترکی سے، وہاں پہ گیزر جو ہیں گھر کے وہ سب گیس سے چلتے ہیں اور سولر سے چلتے ہیں. آپ کے 365 دن سورج ہے. آپ پابند کر دیں کہ جتنی بھی بلڈنگیں بنے اس میں جو گیزر ہوں وہ سولر سے چلنے والے ہوں، نہیں تو بلڈنگ نہیں پاس ہوگی. وہ پراپرٹی جس میں سولر کے سسٹم نہیں لگایا ہوا اس گیزر کے لیے وہ نہیں اپروو ہوگی، پاس نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کیسے لگتے ہیں. تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ذرا سی آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا ہوگا اس گھمبیر مسئلے کا. اور ہم باتیں یہی کرتے ہیں کہ جی تجارتی خسارہ نے ہمارے ذخائر چاٹ لیے، پورے ختم ہو گئے، اس لیے کہ آپ $12 بلین کی کھانے پینے کی اشیاء اور $18 بلین کی پیٹرولیم مصنوعات منگا رہے ہیں، جو $30 بلین تو یہی ہو گیا ہے. تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنے ریزرو نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ریزرو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں دوست ممالک سے سافٹ ڈپازٹ لینا پڑ رہا ہے یا پھر ہم کو لون لینا پڑ رہا ہے. یقینی طور پر یا ہمیں لون لینا پڑے گا یا ہمیں دیگر ممالک جو عالمی مالیاتی ادارے ان کے پاس جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح ناظرین مرزا اختیار بیگ صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے معاملات کے اندر اسراف اور دکھاوے کا رجحان جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے، بٹ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھا دیکھی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے تھے، عروج بات کر رہے تھے مرزا صاحب بھی، کہ اس وقت پاکستان نے صرف $12 ملین کی کھانے کی چیزیں امپورٹ کی ہیں، $18 ملین کا آپ نے پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی ہے، چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی، اور پاکستانی کی اگر ہم بات کریں سال 2021 کی رپورٹ کے مطابق ہم 2 ارب روپے کی صرف چائے پی گئے تھے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی حکومت کے اوپر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے، ہمیں بھی ایک شہری ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اور اگر ہم اپنے گھروں سے ہی شروع کریں، جب ہم چھوٹے لیول سے شروع کریں گے، بجلی کو ہم بچائیں گے، تو اس سے ہی آگے آگے جو ہے وہ ہم بجلی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ویسٹ کرنے سے روک سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید جو سٹوریز ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. بات کرتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیان کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی ذات سے آگے کچھ نہیں سوچتے ہیں، اسی لیے وہ مسلسل ملک کے ڈیفالٹ ہو جانے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ فیصل آباد میں نواحی علاقہ ہے فیصل آباد کا، جہاں پر وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ IMF سے ان شرائط پر معاہدہ کرنے والی PTI کی حکومت تھی جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ معاشی بحران کی ذمہ دار گزشتہ 4 سال حکمران رہنے والی نااہل سیاسی جماعت ہے. اپنے دور حکومت میں عمران خان جھوٹے کیسز بنا کر اپنے سیاسی مخالفین کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن اب اپنی سچی آڈیو لیکس کا فرانزک کرانے پر تیار نہیں. اس وقت بھی عمران خان کی پوری کوشش ملک کو ڈیفالٹ کرانا ہے. یہ ایک ایسا فتنہ اور فساد ہے کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. او بھائی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی. ریلویز اور ہوا بازی کے وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملک کے 3 ہوائی اڈوں کے آپریشنز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کسی بھی ایئرپورٹ کو بیچا نہیں جا رہا ہے. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں ایئرپورٹ کو آؤٹ سروسز کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی دنیا کے ماڈل کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ سے شیئر کرتے ہیں.
کوئی نجکاری نہیں ہوگی، 1 انچ بھی بیچا نہیں جا رہا۔ میں واضح طور پہ بتا دوں، یہ زہریلا پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ ہماری خیر ہے، ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہوائی اڈوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ بیسٹ آپریٹرز آئیں گے، انٹرنیشنل پریکٹس ہوگی، پوری دنیا نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ منسٹری کی پریفرنس ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں جائیں اور سارے آپریٹرز جو ہیں وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ ان کو موقع ہم دیں گے۔ قطر کو بھی آفر کیا گورنمنٹ نے، شاید UAE کو بھی آفر کیا جائے، تو بیسٹ ماڈل ہمارے نزدیک یہی ہے کہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہو اور انٹرنیشنل آپریٹرز کا کمپٹیشن ہو، جو بیسٹ بڈ دے پاکستان اس کو اپنے ایئرپورٹ 1 یا 2 یا 3 جو بھی صورتحال بنے اس کو وہ آؤٹ سورس کرے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب سے ریلوے کے ٹریکس بری طرح متاثر ہوئے، ملازمین نے شبانہ روز محنت سے ان ٹریکس کو بحال کر دیا ہے۔ ریلوے کو منافع بخش بنانے کے لیے مزید مال گاڑیاں چلائیں گے، اس مہینے گرین لائن بھی چلا دیں گے۔ سعد رفیق نے کہا کہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن واضح کرتا ہوں کہ کوئی نجکاری نہیں ہو رہی، ہم پر تنقید کر لیں مگر لوگوں میں مایوسی مت پھیلائیں۔ ادھر وفاقی وزیر تجارت اور سرمایہ کاری سید نوید قمر کہتے ہیں کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وہ ٹنڈو محمد خان میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو مشکل حالات میں سنبھالا۔ عمران خان کے کیے گئے فیصلوں سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی، ہم نے سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے فائدے کے لیے سخت فیصلے کیے۔ وفاقی وزیر برائے تجارت و سرمایہ کاری سید نوید قمر نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں کرنے والے خود ٹیکنوکریٹ ہیں۔ سلیکٹڈ والا طریقہ کار نہ پہلے کبھی کامیاب ہوا نہ اب ہوگا۔ سب جماعتوں کو آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ارلی ریزولوشن آف اسمبلیز نہیں ہوگی اور ایکسٹینشن آف اسمبلیز نہیں ہوگی۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، اور آئین سے مابرا ہو کے کسی نے بھی کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ ایک اور راستہ چنا جائے تو وہ جو ہے اس کا بھی نتیجہ ملک کے لیے تو کم از کم تباہ کن ہوگا، اور شاید اتنا ہو کہ ہماری بھی ریکوری بھی مشکل ہو۔ یہ سلیکٹڈ والا جو طریقہ کار ہے وہ نہ کبھی پہلے کامیاب ہوا نہ آج کامیاب ہوگا۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ والے وقت نکل گئے۔ نے کہا کہ مشکل فیصلے کر لیے ہیں، اب پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں لیکن ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیاست یو ٹرن اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ موقف کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے محض ڈھونگ ہے۔ شیخ پورہ کے علاقے شرق پور میں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، جس میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں جب کرپشن ہو رہی تھی تو وہ خاموش کیوں بیٹھے تھے، انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، یہ آئینی تقاضا ہے۔ اسٹاک موجود ہونے کے باوجود آٹے اور مرغی کی قیمتوں میں اضافہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے۔ اگر آج آٹا مہنگا ہے، مرغی مہنگی ہے، گھی مہنگا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف صوبائی حکومت ہے۔ 70% پاکستان میں تو ان کی حکومت ہے، 4 صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں عمران خان کے، اور پھر روتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ جہاز استعمال کرنے ہوں، یاشی کرنی ہو، چیزیں استعمال گورنمنٹ کی کرنی ہو، چاروں صوبوں کی یہاں پولیس اس کے گھر بار کھڑی ہے تو وہ چیزیں اس کو بالکل ٹھیک ہے۔ تو جہاں عوام کی بات آتی ہے وہاں وہ کہتا ہے یہ مرکزی حکومت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں عمران خان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی سازش جھوٹ پر مبنی ہے جس نے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ بٹگرام میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ مسلم لیگ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، جس نے حکومت سنبھالتے ہی پرانے منصوبے شروع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھاکوٹ ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ 60 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہو جائے گا، جس سے کم وولٹیج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ امیر مقام نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نواز شریف نے ہزارہ کے لوگوں کو موٹر وے کا تحفہ دیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں پر خصوصی توجہ دی۔ اتحادی حکومت بھی پوری توجہ عوام کی خدمت پر مرکوز کر رہی ہے۔ لاہور میں
کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ کے وفد سے بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے مخیر حضرات کے تعاون اور سماجی ذمہ داری کے تحت چلنے والے ادارے کے ذریعے مستحق افراد کو ڈیجیٹل سہولیات مہیا کرنا قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے اس موقع پر موبائل ڈیجیٹل یونٹ کا افتتاح کیا اور ادارے کے تحت ضرورت مند افراد کے لیے سماجی خدمات کو سراہا۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انتظامیہ اور حکومت کشمیری اور شمال مشرقی طلباء کے لیے حصول تعلیم کے لیے رکاوٹیں حائل کر لی ہیں۔ تفصیلی ڈیٹا طلب کرنے پر طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ شاد سے۔ مودی کے بھارت میں دن بدن مسلمان کشمیریوں کا جینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی افتاد کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بناتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال کیا ہے اتر پردیش حکومت کی ہدایت پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ نے۔ یونیورسٹی نے جاری کیا ہے ایک ایسا ہی غیر قانونی سرکولر، تمام شعبہ جات کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور شمال مشرقی بھارت کے سکم، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تریپورہ و دیگر علاقوں کے طلباء کا مکمل ڈیٹا فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کالے حکم نامے کے منظر عام پر آنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ کشمیری اور عیسائی طلباء کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بھارت میں تعلیم حاصل کرنا دوبھر ہو چکا ہے۔ ہر جگہ کشمیریوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ہم سے اس رات جب میرے اوپر اٹیک ہوا تو بولا جا رہا تھا کہ آپ لوگ ٹیررسٹ ہیں، آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، ایک ایک کو گولی مار دیں گے، تو آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر بھارتی وزیر اعظم مودی کشمیریوں کو بھارتی شہری قرار دیتے ہیں تو انہیں کشمیری طلباء کا تفصیلی ڈیٹا حاصل کرنے کی ضرورت آخر کیوں پڑ رہی ہے؟ مقبوضہ کشمیر اور شمال مشرقی بھارت سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے شدید احتجاج کے بعد یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ایک بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان میں طالبان حکومت اور چین کے درمیان طے پا جانے والے 25 سالہ اہم اقتصادی معاہدے کی۔ افغانستان میں طالبان حکومت اور چین کے درمیان 25 سالہ اہم اقتصادی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کی ذیلی کمپنی کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت طالبان حکومت کو رائلٹی فیس کی مد میں 15% آمدنی حاصل ہوگی۔ تیل کی پیداوار 200 ٹن سے شروع کی جائے گی جسے بتدریج 1000 ٹن تک لے جایا جائے گا۔ اس معاہدے کے وقت نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور افغانستان میں چینی سفیر وانگ یو موجود تھے۔ قائم مقام وزیر معدنیات اینڈ پیٹرولیم شہاب الدین دلاور کے مطابق سنکیانگ سینٹرل ایشیا پیٹرولیم اینڈ گیس کمپنی تیل و گیس کے 5 ذخائر دریافت کرنے کے لیے پہلے سال 15 کروڑ جبکہ آئندہ 3 برسوں میں 54 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ خیال رہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے یہ افغانستان کا پہلا معاہدہ ہے۔ افغانستان اور چین کے درمیان طے پانے والے 25 سالہ اقتصادی معاہدے کے اثرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قندیل عباس۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحبہ، بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر قندیل عباس، یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں طالبان حکومت اور چین کے درمیان 25 سالہ اقتصادی معاہدہ افغانستان کی معیشت پہ کیا اثر ڈالے گا؟
دیکھیے میرا خیال ہے یہ وہ کام ہے جو آج سے 40 سال پہلے ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان جیسے ایک غریب ملک میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی تاکہ وہاں کی غربت اس چیز کا باعث نہ بنتی کہ وہاں ایک اکنامک ہب کی بجائے وہ ٹیررزم کا ہب بن گیا. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب وہاں پر سوویت انویژن کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں ریکنسٹرکشن کی جاتی اور وہاں پر جتنے منرلز ہیں اور جتنے وہاں پہ اقتصادی ایکٹیویٹیز کے مواقع تھے اس کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے وہاں پر ایک ایسی پالیسیز بنائی گئی جس کی وجہ سے ایک تو وہاں کے عوام کی اکنامک کنڈیشنز بالکل ہی خراب ہو گئی اور وہ پاورٹی اس لیول پر پہنچ گئی کہ لوگوں کے پاس ایکسٹریمزم کی طرف جانے کے لیے مختلف تنظیموں کے پاس ایزی ہو گیا کہ وہ لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں. اور دوسری طرف پھر بہت سی ممالک نے جو اپنی اس ریجن میں پالیسیز تھی ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی افغانستان کو مس یوز کیا. میرا خیال یہ ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر امریکہ نے یہاں پر خرچ کیے لیکن اس کا جو فروٹ ہے وہ سمجھے اب چائنا لے رہا ہے. اور یہ جو چائنا امریکہ کا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے چائنا کی بہت بڑی ایک سکسیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس ریجن میں انڈیا کو ایک ڈومیننس جو دینا چاہ رہا تھا اس کو بھی کاؤنٹر کرنے میں چائنا کو بہت مدد ملے گی. اس لیے کہ افغان عوام کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس کو آج تک کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کیا بلکہ مختلف ممالک جہاں پر آئے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی. اب چائنا اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے ایک طرف تو خود افغان عوام کے لیے جابز کے اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور دوسرا اس ریجن میں جو افغانستان کی وجہ سے ایکسٹریمزم آ رہا تھا اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح کہ ہمارے علم میں ہے کہ افغانستان کے اندر عبوری حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلا عالمی معاہدہ ہے تو کیا چین اور افغانستان کے بعد اس عالمی معاہدے کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ دوسری عالمی سرمایہ کار کمپنیاں جو ہیں وہ افغانستان کا رخ کریں گی؟ اب بالکل یہ ایک انیشیٹو جو چائنا نے لیا ہے میرا خیال ہے اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اور کمپنیاں بھی آئیں گی لیکن جو آغاز میں آئیں گی ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقعات ہیں طالبان حکومت سے طالبان کو ان پر بھی کچھ اپنے موقف کو بیلنس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہیومن رائٹس اور ایک جنرل جو سارے مختلف ایتھنک گروپس ہیں ان کو انکلوڈ کر کے گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ ڈیمانڈز بھی ساتھ طالبان کو پوری کرنی پڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی طالبان کی بہت سی چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. یعنی طالبان کو ایک حقیقت کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے تو پھر طالبان بھی گریجولی ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر انٹیگریٹ ہو جائیں گے. میرا خیال یہ کہ یہی ایک واحد رستہ ہے کہ جس سے لانگ ٹرم پیس اینڈ پراسپیرٹی ریجن میں بھی اور افغانستان میں بھی آ سکتی ہے. صحیح. قندیل صاحب ایک طرف تو افغانستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی سخت ضرورت ہے دوسری طرف طالبان حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا مثلا خواتین کی نوکریوں اور تعلیم پر پابندی وغیرہ. مستقبل میں افغانستان اور عالمی برادری کے تعلقات کی نوعیت کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اگر طالبان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توقعات نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان کے جتنے ایسٹس ہیں ان کو فریز کر دیا گیا. 10 سے 12 بلین ڈالر تھے ان کو امریکہ نے مختلف جگہوں پر فریز کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے افغان عوام کے اوپر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں پچھلے چند مہینوں میں ایسی خبریں آئیں کہ افغان عوام اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئے اور انفارچونیٹلی ایسی خبریں بھی آئیں کہ غربت کا لیول یہ آ گیا کہ افغان پیرنٹس جو تھے نیند کی دوائی کھلا کر بچوں کو صرف سلا دیتے تھے تاکہ وہ کھانا نہ مانگیں. یہ جب خبریں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی از ریسپانسبل فار دیٹ. اب اگر یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان کو پیس اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ایک طرف تو خود افغان طالبان کو بھی حقائق سمجھنے پڑیں گے اور اس کی بیس پہ ایک طرف نہ صرف یہ کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کو وہ ختم کریں بلکہ جو
پوری دنیا میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے علماء دین ہیں، انہوں نے بھی طالبان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اسلام کا جو ماڈرن انداز ہے ریجکٹ کو چھوڑ کے اس کو اپنائیں، اور اس میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، جس میں آپ تعلیم کے اوپر کسی صورت کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، خواتین کو یا بچیوں کو اسکولوں سے نہیں روک سکتے، اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہیں کہ جو عالمی برادری بھی طالبان سے توقع رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی طالبان کی جو ٹریڈیشن ہے، بہت سی لوکل روایات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ جس انداز میں آپ دیکھیں چند دن پہلے ہی کابل میں ایک چائنیز کے اوپر اٹیک بھی ہوا ایک ہوٹل پہ، لیکن چائنا یہ سارے رسک لے کر وہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے آ گیا ہے، اور 25 سال کا جو ایگریمنٹ کیا انہوں نے طالبان کے ساتھ، ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اب لانگ ٹرم اگر ریجن میں پراسپیرٹی لانی ہے تو ہمیں طالبان کو بھی ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا، تو پھر طالبان کو بھی ہم جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی تک دنیا جو ہے وہ طالبان کی جانب دیکھ رہی ہے، اور جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ فرمایا کہ طالبان جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے رجٹ پسندی سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر آپ ابھی موجودہ حکومت طالبان کی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ لچک کا مظاہرہ کریں گے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی عوام کے مستقبل کے لیے؟ دیکھیے طالبان کی حالیہ پالیسیوں میں کچھ نہ کچھ ہمیں چینج نظر آ رہا ہے، کیونکہ 90s کی دہائی میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، اب بہت سی چیزیں وہ ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی سینٹرل لیڈرشپ ہے، ایک طرف تو اس پہ کچھ رجعت پسند اور کنزرویٹو لوگ ابھی تک موجود ہیں جو اسی طرح کی پالیسیوں کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ان کی نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس میں بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جو آلدو وہ جو کنزرویٹو لیڈرشپ ہے اس کے زیر اثر ہیں، لیکن وہ ماڈرنٹی کو بھی اب اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جب انہیں پتہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں پہ کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے میں ابھی ریسنٹ ایگزامپل دوں کہ جب ہنا ربانی کھر وہاں کا وزٹ کرنے گئی تو دنیا میں اس پہ عجیب و غریب ایک کومنٹس کیے جا رہے تھے کہ شاید طالبان ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن جب یہ وزٹ پہ گئی انہوں نے ایک پازیٹیو وہاں پہ سٹینس دیا اور وہاں پہ پازیٹیو پالیسیز ہم لے کے گئے تو طالبان نے بھی اس کو ویلکم کیا۔ یہی ایک طریقہ ہے طالبان کو انٹیگریٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائیے گا، مغرب تو پورا ابھی بھی طالبان حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ایسی صورتحال میں چائنا کا افغانستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے، آپ کے خیال میں کیا چائنا کے لیے بھی کوئی مشکلات پیدا ہوں گی اس سے؟ دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چائنا نے بہت بڑا رسک بھی لیا ہے، اس لیے کہ ابھی حال ہی میں چائنا کے لوگوں پر ایک ہوٹل میں کابل میں اٹیک بھی کیا گیا، لیکن چائنیز کی اپنی کیلکولیشن ہے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس ریجن میں بیٹھ کر ایک طرف تو چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف چائنا کا ایک جو سیریس اینیمی ہے اس ریجن میں یعنی انڈیا، اس کے ذریعے ایک ڈومیننس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو چائنا اب دونوں کام اس طریقے سے کاؤنٹر کر رہے ہیں، ایک تو امریکہ کو یہاں سے کک آؤٹ کیا یہاں کے لوگوں نے، اور دوسرا جو اس کا اصل فروٹ ہے وہ چائنا لے رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اب جو انڈیا کی اگریسو پالیسیز ہیں اور ایجمونک جو پلانز ہیں اس ریجن میں ان کو بھی وہ چائنیز اس طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں گے، اور پھر جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے لیے اس ریجن میں پیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف افغانستان میں بلکہ سی پیک کے لیے بھی بہت ہی پازیٹیو مواقع فراہم ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار اور عالمی امور کے ماہر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین اب رخ کریں گے لاہور کا، جہاں الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں بلا عنوان کے نام سے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں راولپنڈی کی نجی یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے بنائے گئے 40 سے زائد پینٹنگز کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو رنگوں کے ذریعے کینوس پہ اتارا۔ بہت کریٹیو کام ہے اور منیچر بیسڈ کام ہے سارا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لاہور میں آ کر ایک میجر پاکستان کی
गैलरी में एग्जिबिट करना, उनका पोर्टफोलियो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नौजवान आर्टिस्टों की बनाई हुई पेंटिंग्स देखी और उनकी सलाहियतों को सराहा। बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे शहरों से भी लोग आकर यहाँ पे अलहमरा में अपना काम एग्जिबिट करते हैं, और मिनिएचर जो कि हमारी अपनी सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको हम आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में यूज़ कर रहे हैं, उसके यहाँ पे आर्ट वर्क्स डिस्प्ले हुए हैं। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। नामवर आर्टिस्ट उस्ताद बशीर अहमद ने नुमाइश देखी और कहा कि नौजवान आर्टिस्ट हमारे मुल्क का सरमाया है और इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। नौजवान मसवरों ने अपने फन को खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बाद रुख करते हैं कराची का, जहां निजी आर्ट गैलरी में 21 नौजवान मुजस्समा साजों की तख्लीकात पेश की गईं। मजीद तफसील जानते हैं आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। कराची की निजी आर्ट गैलरी में नौजवान मुजस्समा साजों के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुजस्समा साजों ने इंसानी तसव्वुरात, एहसासात और मुआशरे की तल्ख हकीकतों को अपने स्कल्पचर की सूरत में पेश किया। एक मशहूर आर्टिस्ट हैं सात कैन, उनके ट्रिब्यूट के ऊपर मैंने काम किया। मेटल को मैंने यूज़ किया और एक तरह से इसको इंटरैक्टिव स्कल्पचर बनाने की कोशिश की है कि लोग इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मेरे काम का मेन फोकस है ना वो ह्यूमन डिज़ायर्स फॉर फूड पर है, तो जो लोगों के अंदर खाने की ख्वाहिश होती है वो लोगों में लालच पैदा करें। हकीकत पे जो पर्दा डाल दिया जाता है जिस तरह से वॉलेंस के बाद, उसके ऊपर मेरा काम था कि उसके ऊपर लोगों का तवज्जो दिलाई जाए। ये आर्ट हमने अपने लिए बनाया होता है, अपनी थिंकिंग को लेके बनाया होता है। अगर अप्रिशिएशन मिल जाती है तो ये एक आर्टिस्ट के लिए प्लस पॉइंट होता है। शुरका का कहना था कि ऐसी नुमाइश फन की मुख्तलिफ जुहतों से मुतारिफ होने के साथ तफरीह का भी जरिया है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा अपील करती है कि आर्ट जो है उसको ढूंढे कि इसमें आर्ट कहाँ है। एकदम से अगर आ गया सामने तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं ना। बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है सबने, जिनमें से मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे जिनका काम लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे आर्ट वर्क्स हैं यहाँ पे और सबने बहुत अच्छा काम किया है। जदीद दौर में मुजस्समा साजी के फन ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है और मुजस्समों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुका है। टैलेंट हो तो छुपाए नहीं छुपता। इन नए आर्टिस्टों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर ऐसा आर्ट तख्लीक किया जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अब बात करें मौसम की, तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों से मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जो आइंदा 3 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सबब बनेंगी। कल से अगर बात की जाए तो आइंदा 3 रोज़ के दौरान महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मरी, गिलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जबकि इस दौरान इस्लामाबाद, खत्ता पोठोहार, चारसदा, बाजोड़, कुरम, वजीरिस्तान और कोहाट में हल्की बारिश की तवक्को है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर और बालाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम जो दर्जा हरारत हैं उनमें लै -15, स्कर्दू -14, अस्तोर गोपस -10, हुंजा में -8, कल्लात कालाम में -7 और गिलगित बगरूट -6 और पारा चनार में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम का हाल बताने वालों की पेशगोई के बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मरी और गिलियात में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों का रुख कर रही है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगरचे इस बर्फबारी की शिद्दत कम होगी ताहम मरी, गिलियात और मुल्क के दीगर जो बालाई इलाके हैं उनका रुख करने वाले सयाह ज़रूरी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करें। वैसे इस पेशगोई के बाद मुझे जो एक चीज़ याद आ रही है अरूज, वो ये है गुज़श्ता बरस आपको याद होगा आज ही के दिन यानी कि 7 जनवरी 2022 को हमने देखा था एक अलमनाक सानहा जो है वो पेश आया था मरी में, जब शदीद बर्फबारी में फंस जाने से गाड़ियों में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद सयाह जो हैं वो जाम हक हो गए थे। और इस दौरान मरी और गिलियात जैसे पहाड़ी इलाके में बर्फबारी के दौरान क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली भी सयाहों का रश जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जो किसी भी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। बिल्कुल अयाज, ऐसा ही है और आवाम की
नॉलेज के लिए बारहा लम्हा ब लम्हा आवाम को आगाह किया जा रहा होता है सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि जब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इन इलाकों का रुख कर रही होती है। और आज जैसे कि हम देखते हैं कि आवाम जो है, अगर हम उस सानई को याद करें तो उस सानई में हमें ये देखने में मिला कि आवाम ने एहतियाती तदाबीर का इख्तियार नहीं किया। जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं कि हमें ये बताया जाता है कि आप टायरों पर जंजीरें बांध कर जाएँ क्योंकि फिसलन का ख़तरा है। अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप अपने साथ ज़रूरी अशिया जो है वो ज़रूर रखें। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको तमाम तर इन एहतियाती तदबीर को मद्देनजर रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी ऐसी जगह का रुख करते हैं, सयाहती मकाम का रुख करते हैं, तो हमें मौसम की प्रेडिक्शन के हवाले से पहले से पता होना चाहिए और हमें मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जिस तरह मरी में लास्ट ईयर हमने देखा कि सिचुएशन हो गई थी, तो वहाँ जो ज़्यादा हलाकतें हुई थी उसकी वजह ये थी कि लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर ख़ुद को बंद करके गाड़ियों के हीटर्स जो हैं वो चला लिए थे, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अखराज है वो उनकी मौत का सबब बना था। तो हमें ऐसी सूरत हाल में अपने आप को तैयार रखना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश होती है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उस इलाके के मौसम को पहले देख कर जाएं, उसके बाद तमाम एहतियाती तदाबीर को जरूर इख्तियार करें। नाज़रीन, आगे बढ़ें और बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, जहां सर्दी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। आज स्कर्दू शहर में कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत के बायस दिन का जो दर्जा हरारत है वो भी कम होकर 0 डिग्री पर आ गया है, जबकि बालाई इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिससे मशहूर कचौरा झील समेत दूसरी झीलों का पानी जो है वो भी जम चुका है। और महकमा मौसमियात ने बल्तिस्तान में कल से मज़ीद जो बर्फ़बारी है उसकी पेशगोई की है, जिससे मौसम की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। और सर्दियों के ठंडे ठार मौसम में कोयटा के चाय खानों की रौनकें जो हैं वो दोबाला हो गई हैं। चाय के रसिया और चाय खानों का अहवाल जुलेखा खान से जानिए। कोयटा में कंधार की सर्द हवाओं के डेरे हैं और दिन भर गरम गरम नान, मक्खन, पराठे और बलाई वाली चाय का सिलसिला अरूज पर है। कहीं चाय खानों में कोयले पर सब्ज चाय बन रही है तो कहीं कहवा। जब टेम्परेचर भी नुक्ता अंजमात से नीचे जा चुका हो तो ये कहाँ मुमकिन है कि कोयटा वाले चाय ना पिए। आओ चाय पीते हैं। सर्दी शुरू हो जाती है तो सुबह आ जाता हूँ, एक कप चाय पी के फिर अपने काम से चले जाता हूँ। 40 साल से हमारा गिराक जो है पके है सारे। जहाँ जो बंदा नया आता है चाय पीते हैं वो फिर जरूर यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं चाय पीने के लिए। कोयटा की तो चाय वैसे भी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। कोयटा में चाय पीने का मजा मौसम का भी इफेक्ट है, ऑटम भी है, सर्दी भी है। यख बस्ता हवाओं में अगर चाय का लुत्फ उठाना हो तो कोयटा जरूर आए। वाकफियत हो, नाश हो, तब भी एक लफ्ज सुनने को जरूर मिलता है, रास चयो। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, लाहौर की शदीद सर्दी ने इंसानों के साथ चिड़ियाघर के जानवरों को भी परेशान कर दिया है। आसिम नज़ीर इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर इन दिनों शदीद धुंध और सर्दी के लपेट में है। कई दिन धूप न निकलने की वजह से चिड़ियाघर के मकीन भी अपने पिंजरों में उदास नजर आ रहे हैं। मौसम जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा होता है तो एक ग्रेजुअल चेंज हम लेकर आते हैं। सबसे पहला चेंज इनकी डाइट में होता है, राशन स्केल को इंक्रीज कर दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चेंज होती है वो हाउसिंग में की जाती है, पराली की बेडिंग कर दी जाती है। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज में हमें जरूरत होती है जिसमें हमें हीटर्स इंस्टॉल करते हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने अपने खूबसूरत जानवरों और परिंदों को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। कुछ हम लोग मल्टीविटामिन स्पेशली जो इन स्पीशीज़ के लिए बनाए गए हैं वो फूड के अंदर हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो इनको एनर्जी गेन हो, बूस्ट अप हो। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान चिड़ियाघर की सैर से बेहतर और कोई तफरी नहीं हो सकती। बेसिकली मैं कराची से आई हूँ लाहौर तरफ अपना आपको वार्म अप करने, छुट्टियाँ भी थी उसमें आई हूँ तो मैंने सोचा कि हमने ज़ू आ जाएं तो यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। चिड़ियाघर में इस वक्त 102 मुख्तलिफ इकसाम के 1200 से ज़ायद जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो बेहतरीन सहूलियात के बायस अच्छी सेहत के साथ चिड़ियाघर की रौनकें दुबाला कर रहे हैं। बदलते हुए मौसम में जिस तरह जानवरों और परिंदों की रिहाइश और उनकी खुराक का बेहतर अंदाज में ख्याल रखा जाता है, उसी से ये जानवर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल हो पाते हैं। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں. کھیلوں میں بات کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے. دونوں ٹیمیں کل کراچی میں پریکٹس کریں گی اور ٹرافی کی رونمائی بھی کل ہی ہوگی. سیریز کا دوسرا میچ 11 جبکہ تیسرا اور آخری میچ 13 جنوری کو کھیلا جائے گا. تمام میچز کراچی میں ہوں گے اور پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے. دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز ڈرا ہو گئی تھی. سیریز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز.